अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपका अपना चैनल, आपकी आवाज़, आपकी उमंगों का तर्जमान। मैं हूँ आपका अपना इब्न सिकंदर खान। जी दोस्तों, बुशरा बीबी के बयान को लेकर मुख्तलिफ अवामी हलकों से और मुख्तलिफ सियासी हलकों से और पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ तरह के मिले जुले रद्द अमल आ रहे हैं। बुशरा बीबी के उस बयान के हवाले से ही मैंने बात करनी है, ख़ास तौर पर सियासी हवाले से और पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर जो रद्द अमल आ रहा है उस हवाले से। एक बहुत ही अहम वक्त है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त अपने इंतहाई क्रिटिकल फेज से गुजर रही है। इमरान खान की कॉल के बाद अब डू और डाई की पोजीशन है। पीटीआई का क्या मुस्तकबिल होगा? गो कि पाकिस्तान में कोई भी चीज़ अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन अगर अवामी रुझान को देख कर या पाकिस्तान के अवाम की सोच व फिक्र को देख कर आपने देखना मुस्तकबिल की पेशन गोई करनी है तो पाकिस्तान के पहले तो कम थे, अब अवाम की तादाद और बड़ी है। पाकिस्तान के तकरीबन 85% से भी ज़्यादा लोग इमरान खान के बयानिए के साथ हैं और वो इमरान खान को पाकिस्तान के अवाम अपना मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त दुनिया में कोई भी लीडर ऐसा होगा जो अपने मुल्क में अवामी सतह पर यह मकबूलियत हासिल कर पाया हो जो अवामी मकबूलियत इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान को हासिल है। और न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि नाइबर कंट्रीज का भी मैं जब देखता हूँ, सोशल मीडिया देखता हूँ, मुख्तलिफ चैनल्स देखता हूँ, आप भी सबसे बड़ी बात तो यह है कि अपने पड़ोसी और अपने हरीफ मुल्क भारत को देखिए तो उनका सोशल मीडिया क्या कह रहा है वो भी ज़रा सुन लिया करें पाकिस्तान के दोस्त, ताकि उनको हकायक नज़र आए कि हकीकत में हो क्या रहा है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया में जो इस वक्त के कुछ बड़े एंकर्स या एंकरीज हैं, एंकरियां हैं या एंकर्स हैं, वो नज़र आ रहा है खरीदे हुए हैं। अब आप मुबशर लुकमान को सुने या तलत हुसैन को सुने या गलीजा फारूकी को सुने तो आपको नज़र आ जाएगा कि ये जर्नलिज्म नहीं है, कुछ और है। ये सहाफ़त नहीं है, कुछ और है। और उनको ये खुद नहीं बोल रहा, इसकी ज़ुबान नहीं बोल रही, ये फंडेड है, इसके पीछे सोच कोई और है, ज़ुबान कोई और है और उनकी ज़ुबानों से भी ये यहाँ है। बल्कि इवन के सियासी हलकों की बात करें तो जब शहबाज शरीफ किसी मीडिया चैनल पर आए या किसी जगह पर वो बात कर रहा हो तो आप ये फैसला खुद कर लीजिए उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसकी गुफ्तार से, उसकी चाल ढाल से, उसके किरदार से कि आया वो बंदा अपनी कोई सोच या फिक्र है जिसको वो बयान कर रहा है। और अपनी सोच और फिक्र के वाले से तो वो अल्लाह बख्शे जनरल परवेज़ मुशर्रफ मरहूम कहा करते थे कि इनके सरों में तो इनके पास सोचने की वो सलाहियत ही नहीं है, इनके पास वो अक्ल है ही नहीं है कि वो ये कोई अपनी सोच या अपनी फिक्र को लोगों के सामने रख सकें, क्योंकि इनके पास फिक्र नाम की सोच या कोई विजन या कोई प्लान मुल्क के लिए है ही नहीं है। इनके लिए प्लान है, अगर है अपनी और अपनी औलादों के लिए है, कैसे लूटना है, कहाँ से लूटना है, किस किस जगह से लूट मार की गुंजाइश बनती है। इनके मुआहदे, इनके जो जो भी कारनामे हैं वो ले दे के आखिर में आकर कहानी ख़त्म यही होगी कि मुल्क को लूटना कैसे है। और इन्होंने मुल्क को लूटा भी है और इनका ये लूट मारी का रद्द अमल है। यह नहीं है कि इमरान खान कोई आसमान से उतरा हुआ कोई फरिश्ता है। ये सवाल अपनी जगह पर है। आपके जहन में, मेरे जहन में भी ये सवाल अक्सर उठता है कि इतना बड़ा इमरान खान हीरो कैसे बना? आया वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी है? नहीं। आया इमरान खान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई बहुत ही बड़ा इंटेलेक्चुअल है? ऐसा भी नहीं है कि ये वो इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल है कि उसके मुकाबले का कोई इंटेलेक्चुअल नहीं। हाँ, उसमें यह खूबी है, उसमें कुछ विजडम है, उसमें पॉलिटिकल विजडम भी है और सबसे बड़ी बात है उसमें पेट्रियाटिज्म है। वो एक सच्चा पाकिस्तानी है और उसका जज्बा है हुब्बुल वतनी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसकी जो मोहब्बत है जिसका वो तस्करा करता है, जो कि उसका एक मैनिफेस्टो है कि मैं पाकिस्तान को रियासत मदीना की तरह की रियासत बनाना चाहता हूँ। और यही वो चीज़ें हैं जो इमरान खान को मकबूलियत की इन बुलंदियों पर लेकर गई हैं। मेरे दोस्तों, इमरान खान की जोजा बुशरा बीबी के बयान को पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर जिस तरह तोड़ मोड़ कर या जिस अंदाज में बयान किया जा रहा है, पीछे असल कहानी कुछ और है, उसके पीछे हाथ कोई और है।
بشرا بی بی ایک غیر سیاسی خاتون ہیں، ان کا سیاست سے کبھی بھی پریکٹیکل پولیٹکس سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا. ظاہر ہے وہ عمران خان کی بیوی ہے تو گھر میں میاں بیوی کی آپس میں کچھ نہ کچھ مشاورت ہوتی ہوگی. اب جو اس نے بیان دیا ہے وہ خالصتاً ایک بیوی اپنے شور کے لیے ظاہر آواز اٹھائے گی تو اسے آپ پولیٹکس نہیں کہیں گے، وہ اپنے شور. اسی طرح عمران خان کی بہنیں بھی ہیں، وہ اکثر آتی ہیں اڈیالہ جیل کے باہر آ کر، ان کا پریس ریلیز بھی عظما خان آتی ہیں، حلیمہ خان آتی ہیں، اور ان کے ساتھ وہ نورین خان آتی ہیں. عمران خان کی 3 ہمشیرہ، ایک ہمشیرہ تو نہیں آتی، وہ پاکستان میں نہیں رہتی، بڑی بہن جو ان کی ہیں ان کا تو کوئی خیر اس سے تعلق بھی نہیں بنتا. اور جو بہنیں ادھر ہیں 3 بہنیں عمران خان کی، وہ اپنے بھائی کی محبت میں، ان کے بھائی پر ایک زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، اس حوالے سے وہ آتی ہیں، تو انہیں سیاسی رنگ دینا ہی غلط ہے. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں، اگر خاص طور پر میں نون لیگ کے حوالے سے کہوں گا کہ جتنی ابیوزو لینگویج نون لیگ نے اور پاکستان کی سیاست کو اس نہج پر پہنچانے میں سب سے اگر بڑا کوئی رول ہے تو وہ نون لیگ کی ایک ہسٹری ہے. یہ میرے بتانے کی بات نہیں ہے، بینظیر بھٹو کے زمانے سے لیں، اس سے پہلے بھی شریف خاندان کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ خواتین کو ٹارگٹ کرو، ان کے لیے ابیوزو لینگویج یوز کرو. اور بلکہ فاطمہ جناح سے ذوالفقار علی بھٹو فاطمہ جناح کے بارے میں کیا کہتا تھا آپ خود سرچ کر لیجئے. فاطمہ جناح کے حوالے سے گوجرانوالہ میں کون تھا جس نے کتیا کے گلے میں فاطمہ جناح کی تصویر باندھ کے گوجرانوالہ کی سڑکوں پر اس کتیا کو گھمایا؟ خرم دستگیر کا باپ غلام دستگیر خان، اور نواز شریف کا وہ باپ ہے. نواز شریف اسے اپنا باپ مانتا ہے، آج بھی وہ نواز شریف اس کے قدموں میں ہوتا ہے اور کبھی وہ نواز شریف کے قدموں میں ہوتا ہے. تو بغیرتی کی یہ ابتدا وہاں سے ہوئی تھی. پھر اس کے بعد کی بات کریں، جب سے یہ نون لیگ نواز شریف اس پارٹی کا سربراہ بنا ہے، سب سے پہلے بینظیر بھٹو جب واپس آئی، ملک کی پرائم منسٹر بنی، پیلی ٹیکسی کہا گیا. کس نے کہا تھا؟ اس وقت تو عمران خان پولیٹکس میں نہیں تھا. کون تھا جس نے بینظیر بھٹو کو پیلی ٹیکسی کہا؟ اس کا سوال کا جواب میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. پھر اس سے بھی آگے بڑھیے، فحش تصاویر پر بینظیر بھٹو کا منہ لگا کے ایڈٹ کر کے، ظاہر بینظیر اتنی گرے ہوئے کردار کی عورت نہیں تھی کہ وہ اس طرح کی بالکل برہنہ اپنی تصاویر بناتی اور ان تصاویر کو وہ پبلش کرتی. اس طرح کا میں اس بات کو نہیں مانتا. لاکھ آدمی میں خوبیاں ہوتی ہیں، اور اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی خاتون کی یا کسی کے گھریلو معاملات میں اس حد تک وہ جانے کی وہ بات ہی نہیں ہوتی. اس کو یہ ٹاپک ہی نہیں بنتا. دنیا کے کسی معظم معاشرے میں وہاں کی خواتین کو، بیویوں کو، بہنوں کو، بچیوں کو اس طرح سے ٹارگٹ نہیں. تو انہوں نے یہ نون لیگ والوں نے کی. اور اب ایک اور بڑا تماشا ہے جو کہ سب سے اہم چیز ہے، وہ جو اور پاکستان کے ہر آدمی کو اس پر سوچنا چاہیے اگر آپ سچے پاکستانی ہیں، کہ ایک شخص جس کی ماں کی اور جس کی بیوی کی اس طرح کی ننگی تصاویر بنائی گئی ہوں، اور ایک ایسا شخص جس کی بیوی کو یا ماں کو پیلی ٹیکسی جیسے القابات سے نوازا گیا ہو، وہ آج اکٹھے ہیں. بینظیر اسف زرداری کی بیوی تھی اور نواز شریف وہ شخص تھا جس نے اس کی ننگی تصویریں بنائیں. آج بینظیر بھٹو کا بیٹا نواز شریف کی گود میں اور نواز شریف کی بیٹی اسف زرداری کی گود میں ہے، ثواب دارین حاصل کر رہے ہیں. اس سے ان کے سیاسی کردار یا ان دو خاندانوں کا کردار بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ان کا کوئی پاکستان سے، آپ یقین کیجئے، پاکستان کے غریب سے، پاکستان کے مظلوم سے، پاکستان کے کسان سے 1 انچ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. صرف لوٹنے کے لیے اور حکمرانی کے لیے آتے ہیں. اور پاکستان کے عوام کی عمران خان کا گناہ یہ ہے کہ عمران خان نے ان کو ایکسپوز کیا ہے، ان دونوں کے مقابلے میں آیا ہے اور ابھی تک وہ ڈٹ کے کھڑا ہے. حالانکہ جو ظلم، جو جبر یہ گزشتہ 4-5 سال میں، اس میں ادارے بھی شامل ہیں، وہ خفیہ قوتیں، وہ چھپی ہوئی طاقتیں جو پاکستان میں اقتدار میں لاتی ہیں اور اقتدار سے نکالتی ہیں، ان سب کا دست شفقت شریف خاندان اور زرداری خاندان، ان 2 ڈاکو خاندانوں کے سروں پر ہے. اور انہی ہی کی دی ہوئی قوت کی، بلکہ یہ ان کے پپٹس ہیں یا ان کی یہ کھٹ پتلیاں ہیں. اور آج ملک اس نہج پر پہنچا ہے
کہ پاکستان کے ہر جو پاکستان سے محبت کرنے والا شخص ہے وہ پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے بالکل غیر یقینی کیفیت ہے کہ ہم جائیں گے کہاں، اور ہمارے ساتھ آیا ایک نیا سکوت ڈھاکہ ہونے جا رہا ہے، آیا یہ ملک ٹوٹنے، اس طرح کے سوال، یہ ملک ٹوٹنے جا رہا ہے، آیا یہ ملک قائم رہے گا یا نہیں رہے گا، تو اس طرح کے پھر انڈین میڈیا پر دیکھیں تو انڈین میڈیا پر آج یہ باتیں ہونے لگی ہیں کہ بالکل سکوت ڈھاکہ والا وقت آ چکا ہے جس طرح بنگلہ دیش میں ہوا تھا۔ اور پاکستان کی تاریخ کے سیاہ دنوں کی بات کی جائے تو میرے دوستو، سکوت ڈھاکہ والے سیاہ دن سے زیادہ تاریخ میں سیاہ دن کوئی بھی نہیں تھا۔ پاکستان کی فوج کے 100 کڑیل جوان پشت پر ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور انڈین فوجی ان کو پیچھے سے لاٹھیاں اور ککیں لگا رہے ہیں اور انہیں قید کر کے لے جا رہے ہیں۔ اور آج انڈین میڈیا پر بعض لوگ وہ مناظر دکھا رہے ہیں، کچھ ویڈیوز بنی ہوئی ہیں پاکستان کو تو میں بلکہ خود جب بات کرتا ہوں تو مجھے گالیاں نکلتی ہیں انڈیا سے، انڈین میڈیا سے، اور مجھے انڈیا کے عوام سے بہت سے دوست ہیں وہ مجھے 71 کی تاریخ یاد دلاتے ہیں اور وہ ویڈیوز بھی بعض اوقات بھیجتے ہیں۔ شرمندہ ہو کے آنکھیں جھک جاتی ہیں۔ حقیقت کو جھٹلایا تو نہیں جا سکتا۔ دنیا کی تاریخ میں، اسلام کی تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں ایک وہ 67 کی جو وار تھی، اس میں مصر اور اپنا جارڈن اور سیریا کے ان کے 4-5 لاکھ لوگ قیدی بنائے تھے اسرائیلیوں نے، اور وہ بھی اسلامی تاریخ کا شرمندہ کر دینے والا دن تھا۔ اور اس کے بعد اسلامی تاریخ میں دنیا میں پاکستان کے لیے سب سے اگر کوئی شرمندہ کر دینے والا دن تھا تو میرے خیال میں 2 تھے۔ ایک تو وہ دن جب 1 لاکھ پاکستانی پشت پر ہاتھ باندھ کر انڈین فوجوں کے ہاتھوں ککیں کھاتے ہوئے انڈیا میں گرفتار کر کے لائے گئے، اور دوسرا جب محسن پاکستان، وہ شرمندہ کر دینے والا دن تھا۔ چلو بھر پانی میں اس قوم کے ڈوب مرنے کا وقت تھا جب محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی اس انداز میں تضحیق کی گئی کہ قوم سے کیا گناہ کیا تھا اس نے کہ قوم سے اس سے معافی منگوائی گئی۔ وہ ایک سادہ انسان تھا اور ایک عظیم انسان تھا۔ آج پاکستان اگر کسی حد تک محفوظ ہے تو وہ ایک ڈاکٹر قدیر خان ہے۔ قیام پاکستان کے بعد اگر پاکستان میں کوئی سب سے بڑی ہستی پیدا ہوئی ہے تو وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھا، اور اس کے ساتھ یہ سلوک اور وہ منظر آپ نے بھی دیکھے، میں نے بھی دیکھے، اور انسانیت مر رہی ہے اور تمدن مسکراتا ہے۔ آج کوئی پاکستان کو ٹھکانے لگانے کا سوچ رہا ہے، آج پاکستان کی کوئی بربادی کا سوچ رہا ہے، اور ان چہروں کو پہچاننا یہ ہمارا کام ہے۔ عمران خان نے کال دی ہے۔ عمران خان کی کال کے حوالے سے اس کی بیوی نے، بشرا بی بی نے ایک بیان دیا ہے کہ پاکستان کے عوام سے ریکویسٹ کی ہے کہ خدا کے لیے نکلو اپنے کپتان کے لیے، خدا کے لیے نکلو اپنے پاکستان کے لیے۔ اس پر خواجہ آصف ہو یا مریم نواز، طرح طرح کے عظما بخاری ہو یا وہ کیا کہتے ہیں وہ ڈڈو چارجر، سوری میں نہیں ڈڈو چارجر، وہ وہی کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا کون ڈڈو چارجر کہتا ہے۔ اتنے غلیظانہ، اتنے بےہودہ گھٹیا، اور ابصار عالم دیکھیں یہ بھی جرنلسٹ ہے پاکستان میں، یہ لوگ پاکستان کے عوام کی، یہ ملک کہاں جائے گا جب ابصار عالم جیسا جھوٹا اور غلیظ آدمی وہ لوگوں کی ذہن سازی کرے گا اور چوٹی کے میڈیا چینلز پر اس کے بیانات کو، یا اس کو چھوڑیے مبشر لقمان، یار ایک سے اطلت حسین ہر شاخ پہ لو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ بشرا بی بی کے حوالے سے بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ بشرا بی بی کا یہ بیان ان کا ذاتی ایک بیوی کی حیثیت ہے، اس نے اپنے شوہر کے لیے دیا تھا، اور اس بیان سے پارٹی پالیسیز کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی اگر یہ سمجھتی ہیں کہ ایسی بات ہے تو اس سے پارٹی کا تو کوئی تعلق بنتا ہی نہیں ہے۔ پھر سعودی عرب کے حوالے سے، دورے کے حوالے سے جو اس نے بیچ میں کچھ باتیں کی اس بیان میں، اس کے رد عمل کے طور پہ انہوں نے ایک اور ٹٹو لانچ کیا، اور وہ کون ہے؟ طاہر اشرفی۔ یہ وہ طاہر اشرفی ہے کہ جو اسلام آباد کے ایئرپورٹ پر، دیکھیں اس کی بہت سی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں، اس کے حوالے سے اس کی ویڈیو چلی شراب پینے کی، اور کبھی یہ علماء کونسل کا رکن، کبھی پاکستان ملت آتا،
مطلب ہے اسے کوئی نہ کوئی عہدہ بھی مل جاتا ہے. کھا 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 کے آرام. اس کی شکل دیکھیں, اس کی گفتار دیکھیں, اور اس کا ماضی کا آپ کردار دیکھیں. یہ عمران خان کے قصیدے پڑھنے والا تھا, اور آج عمران خان کے حوالے سے یا اس کی زوجہ محترمہ کے حوالے سے کہ عمران خان جوتے اتار کر ادھر گیا, تو اس حوالے سے عمران خان نے کبھی سعودی عرب کے حوالے سے بیان نہیں دیا کوئی. اور دوسرا, جب سعودی عرب کا پرنس وہ اچھا ہے یا برا ہے, وہ سعودی عرب کا مسئلہ ہے, ہمارا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو ہمیں اہمیت دینے کی بات ہی نہیں ہے. سعودی عرب کی اصل جو بات ہے وہ مکہ کی ہے, مدینہ کی ہے. وہ اسلام کے لیے وہ عربی ہوں یا اجمی ہوں, دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے والے مسلمان ہوں, مکہ سے یا مدینہ سے ان کی محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ پاکستانیوں کو بھی ہے. اس لیے سعودی عرب کا حکمران جو بھی ہو, وہ اچھا ہو بھلا ہو, اس کا سیاسی کردار ایک طرف رکھیں. وہ محافظ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم سعودی عرب کا شاہی خاندان کہ ہم خادم الحرمین شریفین ہیں, لہذا سعودی عرب کے خلاف عمران خان نے کبھی کوئی بیان نہیں دیا. پھر سعودی عرب کے جہاں تک اس کے شاہی خاندان کا تعلق ہے, اس کے عمران خان سے کیسے روابط ہیں, اس کے حوالے سے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب شہزادہ سلیمان محمد بن سلیمان پاکستان دورے پر آیا تھا, تو میرے خیال میں عمران خان نے اسے جو عزت دی اور اس نے عمران خان کو جو عزت دی, اس طرح کا تو نہیں ہوا. اور عمران خان نے شہزادے کو پاکستان سے مطالبہ کیا یا ریکویسٹ کی, یہ کی کہ سعودی عرب میں جو بے گناہ پاکستانی قید میں ہیں, انہوں نے تو جو بھی نہیں کیا, ان پاکستانیوں کے بارے میں شہزادہ صاحب کچھ سوچیں. وہ بڑی امیدیں لے کے سعودی عرب جاتے ہیں, وہ اپنے خاندانوں کی کفالت کرتے ہیں, وہاں سے کچھ پیسہ کما کے محنت مزدوری کر کے, تو ان خاندانوں کے جو لوگ ہیں اور وداؤٹ اینی ٹرائل جن کو پکڑ کے سعودی عرب کی جیلوں میں بند کیا ہے, مہربانی کر کے انہیں چھوڑیں. اور شہزادے نے کہا, اور عمران خان نے بلکہ یہ بھی کہا کہ اس کو یہ بھی کہا کہ آپ سے پاکستان کے لوگ محبت کرتے ہیں, بلکہ آپ پاکستان میں آئیں تو آپ تو الیکشن بھی جیت جائیں گے. سعودی عرب کے شہزادے کو عزت دی. پھر عمران خان جب ننگے پاؤں گیا تو وہ باجوہ کی بات تھی, یہ توڑ موڑ کے اسے سعودی کے عمران خان سعودیہ کے ساتھ ہماری جنگ کروا رہا ہے, یہ کر رہا ہے. بشرا بی بی نے جنرل باجوہ کے حوالے سے یہ کہا ہے, اس نے اس کے بیان کو توڑ موڑ کر سعودی عرب کو یا اس طرح سے وہ کیا جا رہا ہے. اور مسلم لیگ کے خاص طور پر خواجہ آصف کے بیانات آپ خود دیکھ لیجئے, احسن اقبال کو دیکھیے, رانا تنویر کو دیکھیے, ایک سے بڑھ کر عطا ٹاٹر کو دیکھیے, ان کی ٹار 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 کے علاوہ کبھی تو ان کو ٹوں 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 ٹار 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 ٹار. یہ ملک کا وزیر اعظم ہے, اسے ٹوں 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 کی آوازیں آتی ہیں, اور ٹوں 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 کرنے سے ملک ترقی کرتا ہے, اسے ایسے نظر آتا ہے, یہ ہے اس کا ویژن. اور دوسرا عطا ٹار 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 ہے, اس کے منہ میں بکواس اور گالی گلوچ کے علاوہ کوئی چیز ہے نہیں. اور خاص طور پر مریم نواز کے حوالے سے اس کے کردار پر نون لیگ نے کبھی, عمران خان نے کبھی بات نہیں کی, حالانکہ اس کا کردار پوری دنیا جانتی ہے وہ اس کا کیا کردار ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے اس کے اقتدار, رانا ثناء اللہ ہے وہ شخص, کس نے کہا تھا, میں وہ لفظ نہیں کہہ سکتا, مریم نواز اور کلثوم نواز کے حوالے سے جو گالیاں, رانا آج وہ ان کی پارٹی کا, آج وہ مریم نواز کا انکل ہے. اور یار یہ بےغیرتی کا وہ گٹر ہیں, آپ یقین کیجئے یہ بےغیرتی, غلاظت, بےہودگی اور بدبو کا وہ گٹر ہیں جہاں سے بدبو نکل رہی ہے. اور اس گٹر کو ڈھکن دینے کے لیے آیا تھا عمران خان, تاکہ یہ بدبو اور یہ غلاظت, اور الحمدللہ فکری طور پر, ذہنی طور پر پاکستان کے عوام پر یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں. میں آخر میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا, اس وقت میں بات کروں انشاءاللہ نماز جمعہ, جمعۃ المبارک کا مقدس دن ہے, تو نماز جمعہ کے بعد تازہ اپڈیٹس کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں ایک نیا ویلاگ بھی رکھوں گا. اور سب دوستوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا, یہ جاگنے کا وقت ہے, کپتان کی کال ہے, عمران خان پکار دے, دا کپتان پکار دے, دا پاکستان پکار دے. پاکستان کی کال ہے, عمران خان کی کال ہے, آپ کے کپتان کی کال ہے. اپنے کپتان کو مایوس مت کریں, یہ ڈو اور ڈائی والی اس وقت سچویشن ہے. اگر آپ نکلیں گے تو انشاءاللہ کپتان نکلے گا. تو اب میں اجازت چاہوں گا اس وقت تک اتنا ہی, اور آخر میں یہ ریکویسٹ ضرور کروں گا, سب دوست چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. آئی ایس خان آفیشیل آپ کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے, آپ کا چینل ہے, آپ کی آواز ہے,
میں آپ کی امنگوں کی ترجمانی کرتا ہوں، لہذا ضرور چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔